इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बड़े ही अदब के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का हदिया महब्बत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व तबीबिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मिंबर रसूल पर जामे माक़ूल व मनक़ूल उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम सादिक़ खां हबीबी शेख़ुल अदब वल मंतिक़ दारुल उलूम व अरसिया तशरीफ़ फरमा है। और दारुल उलूम व अरसिया के शेख़ुत तजवीद गिरामी वक़ार क़ारी मोहम्मद उस्मान क़ादरी भी तशरीफ़ रखते हैं। आपके इलाक़े के एक बहुत भारी मुक़र्रिर हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। शायद उनकी नात शरीफ हो चुकी है। जामिया गरीब नवाज़ के तमाम असातिज़ा और इस दारुल उलूम से सच्ची लगन और मोहब्बत रखने वाले तमाम अहबाब अहले सुन्नत, दारुल उलूम के कदीम जदीद तलबा सबकी हाज़री है। मौका है दस्तारे हिफ्ज़ कुरान। मैं चाहता हूँ कि हिफ्ज़ुल कुरान के हवाले से कुछ अपनी मालूमात पेश करूँ और कुछ अपना तजर्बा भी पेश करूँ। जामिया गरीब नवाज़ से तकरीबन 16 तलबाए कराम एक के बाद दीगरे हम सब की निगाहों के सामने आएंगे और उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से उन्हें दस्तार अता की जाएगी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी ही मशहूर हदीस है, जिस हदीस को सैयदना इमाम बुखारी और सैयदना इमाम मुस्लिम इन दोनों अजीम बुज़ुर्गों ने अपनी अपनी किताबों में नक़ल फरमाया है, जिसे मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहते हैं। और मैदान हदीस में इन दोनों बुज़ुर्गों को शेखैन के नाम से याद किया जाता है। हदीस ये है, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आप ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करो, कितनी बड़ी बशारत है हाफिज़ कुरान के लिए और मुअल्लिम कुरान के लिए। किसी और का फरमान होता तो थोड़ी देर के लिए कुछ तावील की गुंजाइश होती, क्योंकि हम और आपका हाल यह है कि हमारी आपकी बहुत सारी बातें और बहुत सारे तासुरात मरऊबियत की बुनियाद पर
عقیدت میں کسی کے ڈوب جانے کی بنیاد پر، لالچ اور حرص کی بنیاد پر بہت ساری باتیں زبانوں سے نکل جاتی ہیں، مگر یہ حدیث اس مقدس زبان کی ہے جس کی شان قرآن نے یہ بیان کی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہش نفسانی کی بنیاد پر نہیں، وحی الہی کی بنیاد پہ بولتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں وحی ربانی ہوتا ہے۔ وہ حضور فرماتے ہیں پوری اپنی امت کو سامنے رکھتے ہوئے، خیرکم، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھا دیا۔ اس حدیث کا مطلب لکھنے والے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قرآن سیکھنے کے بہت سارے درجات ہیں۔ یہ بشارت کس کے لیے آئی ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا۔ قرآن ہی تو مصدر علوم ہے، قرآن ہی تو سر چشمہ دین ہے، قرآن ہی تو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ جتنی چیزیں دنیا میں آئی سب کا منبع، سب کا مصدر، سب کا سرچشمہ، سب کی اصل قرآن پاک ہے۔ تو قرآن سیکھنے کے درجات لاکھوں ہیں۔ یہ کس کے لیے فرمایا گیا؟ اس میں ادنا درجے والا بھی شامل ہے، یعنی جس نے کچھ نہیں سمجھا، صرف قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا، ذہن و دماغ میں بسا لیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ بہتری اس کو بھی حاصل ہے جس نے صرف الفاظ قرآن یاد کر لیا۔ اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ قرآن سیکھ لینے والا سب سے بہتر کیوں نہیں ہوگا؟ اس میں کیا دلیل کی ضرورت ہے؟ جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں یا آئیں گے وہ سارے بادشاہ مجازی ہیں، حقیقی بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہی سلطان السلاطین ہے، اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، تو اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہوگا۔ تو جس نے اس بادشاہی کلام کو دماغ میں رکھ لیا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس بادشاہی کلام جس کے سینے میں اپنا قرار پا چکا اور جس کے سینے میں وہ مستقر ہو گیا، جس کے سینے میں اس کلام نے جگہ پکڑ لی اور رب نے جس کے مقدس سینے میں اس کلام کو جاگزی کر دیا، وہ سینہ سب سے بہتر ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے۔ مگر آج افسوس کے ساتھ کہوں گا اور تھوڑی معذرت کے ساتھ بھی کہوں گا، علوم و فنون کی اس ترقی کے دور میں، تجارتی ترقی کے دور میں، الیکٹرانک ترقی کے دور میں، آج کچھ ایسے اپنے خود مسلم دانشور جن کے اقوال کتابوں میں ملتے ہیں اور جن کے اقوال دیگر جگہوں بھی سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں، ایک مسلم دانشور کہتا ہے کہ اس دور میں تو قرآن کو یاد کرنا 30 پارے اور 5-6 سال کا عزیز وقت اس پر لگا دینا، میری سمجھ میں تو وقت کو ضائع کرنا، دماغ کو جلانا، بلا وجہ کی عرق ریزی کرنا، ایک دماغ سوزی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت محتاط بولتے ہیں تو اتنا صرف بول دیتے ہیں کہ قرآن یاد کرنے سے کیا ہوگا، ایک فضیلت مل گئی، اس کے سوا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف قرآن کو یاد کر کے کس کے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ آپ صرف قرآن کو یاد کر کے سماج میں وہ کون سا کام کر سکتے ہیں؟
اس قسم کے خیالات سامنے آتے ہیں۔ حضرات، میں عرض کرنا چاہوں گا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل پاک، یہ عقلا، یہ دانشور اپنی سوچ پر دوبارہ غور کریں، بار بار غور کریں، آئے حضور کے فرمان پر غور کریں۔ وہب بن منبہ ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں اور بہت بڑے صاحب مطالعہ گزرے ہیں۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا حضور کے سلسلے میں کہ حضور کی دانشوری اور حضور کی عقل پاک اور حضور کی فہم و فراست اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ قیامت تک جتنے عقل مند پیدا ہوں گے بالفرض ان کی عقلوں کو نکالا جائے اور ایک پلے میں رکھا جائے اور حضور کی تنہا عقل شریف کو ایک پلے میں رکھا جائے تو مصطفیٰ کی تنہا عقل تمام عقل مندوں کی عقل پہ بھاری ہو جائے۔ تو اب بحیثیت مسلمان ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کا صرف حفظ کر لینا اگر کوئی معنی نہیں رکھتا تو حضور کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اور حضور صرف چند زمانوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، فرمانے حضور قیامت تک کے لیے ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، چاہے وہ خیر القرون کا زمانہ ہو، چاہے وہ دور صحابہ ہو، چاہے وہ دور تابعین ہو، چاہے وہ دور ائمہ ہو، چاہے وہ دور لاک ڈاؤن ہی کیوں نہ ہو یا بعد میں آنے والا دور ہو، ہر دور میں وہ شخص بہتر ہے جس نے قرآن کو سیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور فرما رہے ہیں اگر میرا دماغ کام نہیں کرتا تو ہم اپنے دماغ کی خطا سمجھیں، ہم اپنے فہم کی کجی سمجھیں، ہم اپنی سوچ کی قلت محسوس کریں۔ حضور کا فرمان اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ قرآن کو سیکھنے والا کل بھی بہتر تھا، آج بھی بہتر ہے، ہر زمانے میں بہتر رہے گا۔ قرآن کو سیکھ لینے والا، یہ کہنا کہ قرآن کو یاد کرنے میں وقت کو برباد کرنا ہے، اللہ اکبر، وقت کو برباد کرنا، بعض لوگوں نے اس کی یہ بھی توجیہ کی کہ ہاں حافظ قرآن ہونا تو اچھی بات ہے، مگر آج کے رنگین دور میں، آج کے موبائل کے دور میں، کمپیوٹر اور نیٹ ورک کی اس قدر بھرمار کے دور میں ایک انسان کیوں کر قرآن کو محفوظ رکھ سکے گا اور قرآن کیسے محفوظ رکھ سکے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حدیث تو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھا۔ اب آؤ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہمارے تمام حفاظ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سورہ قمر میں ایک تقریباً 2.5 صفحے کی سورت ہے سورہ قمر، مگر اس 2.5 صفحے کے اندر اللہ نے 4 مرتبہ اس آیت کو نازل فرمایا ہے، 4 مرتبہ اس آیت کو بار بار نازل فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ اتنا یہ آسان ہے کہ وہی کام جو ان 16 بچوں نے کیا ہے غریب نواز کے، وہی اللہ حکم بھی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کس کے لیے؟ للذکر، حفظ کرنے کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں کوئی حافظ بننے کے لیے تیار؟ ہے تم میں کوئی جو حفظ کر لے؟ اللہ اکبر، اللہ بندوں کو پکار رہا ہے کوئی حافظ بننے کے لیے تیار؟ ہے کوئی حافظ بننے کے لیے تیار؟ ایک بار میں 4، ایک سورت میں 4 مرتبہ فرماتے ہیں مفسرین کہ اس میں اللہ قرآن کے حفظ کی ترغیب دے رہا ہے، اپنے بندوں کو بار بار توجہ مبذول کرا رہا ہے، ان کی توجہ کو کھینچ رہا ہے اس بات کی طرف کہ میرے بندوں، میرا دیا ہوا قرآن، میرا نازل کیا ہوا قرآن تم یاد کر لو،
اور میں نے اسی لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ ذرا ہم اپنے آپ پر دیکھیں اور خود غور کریں کہ قرآن مبین سے دوسری کتابیں اور پتلی ہیں۔ مثلا زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، تورات کی 7 تختیاں تھیں، صرف 40 دن میں موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھی لکھائی تختی ملی، زبور لکھی لکھائی مل گئی، انجیل لکھی لکھائی مل گئی۔ مگر آپ اس دور کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو کہ زبور پر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے جو زبور کے حافظ تھے، انجیل پر ایمان لانے والے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر اصل انجیل پر، حقیقی انجیل پر، محرف انجیل پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہ زبور جو حضرت داؤد کو ملے، وہ توریت جو حضرت موسیٰ کو میسر ہوئی، ان کتابوں پر ہمارا بھی ایمان ہے۔ مگر دور موسوی میں رہنے والوں سے ذرا پوچھو، موسیٰ کی امت بنو اسرائیل میں کتنے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں؟ بنو اسرائیل میں 50 انبیاء تشریف لائے، سینکڑوں انبیاء تشریف لائے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ توریت کے حافظ کتنے تھے، انجیل کے حافظ کتنے تھے، زبور کے حافظ کتنے تھے؟ تو تاریخ پر نگاہ رکھنے والے بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ وہ نبی ہی حافظ ہوتے تھے جس نبی کو کتاب ملا کرتی تھی۔ مگر یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی تسہیل ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ حضور کی امت میں لاکھوں اور اربوں میں نہیں بلکہ ہر دور میں آپ دیکھو گے کہ 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 10 سال کا بچہ بھی حافظ ہے، 15 سال کا بچہ بھی حافظ ہے۔ یہ رب نے آسان کر دیا ہے، یہ اسی لیے آسان کیا تھا کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، قرآن کو حفظ کیا جائے، اللہ نے اسی لیے آسان کیا ہے۔ ورنہ دوسری مذہبی کتابیں ہم خود یاد کرنے کی کوشش کریں، آؤ چلتے ہیں بخاری کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہے ہمت؟ بخاری اور مسلم کو یاد کر لیں گے؟ مگر یہ اللہ نے، یہ حضور کا معجزہ ہے اور اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس لیے 8 سال کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ اللہ نے اسی حکمت کے تحت قرآن کے حفظ کو آسان کیا ہی ہے کہ ہر دور میں میرے محبوب کی محبوب کتاب کو یاد رکھنے والے رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن کا حفظ کرنا آج کے دور میں نہیں ضرورت ہے اور اس میں دماغ سوزی ہے معاذ اللہ، یہ سراسر باطل ہے، سراسر باطل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات کہا کہ قرآن کو یاد کر کے یاد رکھنا چونکہ بہت ضروری ہے، لیکن آج کا دور بہت رنگین دور ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ بچے کہیں حافظ بننے کے بعد بھول نہ جائیں، اس لیے حفظ نہیں کرانا چاہیے۔ یہ بڑا محتاط قول ہے، لیکن میں اس قول کی بھی تغلیط اور تبطیل اور اس کو بھی میں باطل قرار دیتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں قرآن کو یاد نہیں رکھا جا سکتا اور اس خدشے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہم بچوں کو محروم کر دیں تو یہ خدشہ تو ناظرے میں بھی ہے۔ ہم آپ کو 50 لڑکے لا کے دکھا دیں گے جو ناظرہ یاد کر کے ناظرہ بھول گئے ہیں۔ حافظ صاحب نے انہیں ناظرہ پڑھنا سکھا دیا مگر وہ دلی بمبئی جا کر کے اس قدر دنیا میں کودے کی آج تک نہیں نکل پائے اور کبھی بھی انہوں نے قرآن نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ ناظرہ بھی وہ بھول گئے۔ تو کیا مطلب ناظرہ نہ سکھایا جائے؟ ہمیشہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہٹایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی ہے۔ ان خدشات کو ہم دور کریں کہ قرآن بھولنے کا جو خدشہ ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ آج کے اس رنگین دور میں ایک بچہ حافظ قرآن ہو اور اس کا حفظ محفوظ رہے؟ تو اس کے لیے بھی ایک حدیث ہے میری نگاہ میں، اس حدیث کے راوی ہیں مولا علی، ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تعاہد القرآن، یہی جملہ ہے مرکزی جملہ، تعاہد القرآن، قرآن کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، قرآن کی خبرگیری کرتے رہو۔ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، کیونکہ یہ قرآن جیسے ایک کمزور رسی میں ایک موٹا اونٹ باندھ دیا جائے تو جس طرح اس اونٹ کے بھاگنے کا خطرہ ہے، اس سے زیادہ خطرہ قرآن کے سینے سے نکلنے کا ہے۔ میں نے اس حدیث سے یہ سمجھا ہے کہ اونٹ سے جو مثال دی گئی اور وہ بھی کمزور رسی، تو اگر کمزور سے کمزور رسی میں آپ اپنے توانا اونٹ کو باندھ دو اور جا کر کے مطمئن ہو کے گھر میں سو جاؤ کہ اونٹ تو میں نے باندھ ہی دیا ہے، تو اب شدید خطرہ ہے کہ نہ جانے کب اونٹ کا مزاج بدلے اور ایک جھٹکا مارے اور چلا جائے، خطرہ ہر وقت لگا ہے۔ تو جیسے کمزور رسی میں اونٹ بندھا ہے، ایسے ہی تمہارے کمزور سینے میں مصطفیٰ کی امت ہونے کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اور خاص مدد الہی کی وجہ سے تمہارے کمزور سینے میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کلام رکھا ہوا ہے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط کلام رکھا ہوا ہے۔ تو جب کمزور رسی میں اونٹ باندھ کر غافل ہونا درست نہیں ہے تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط کلام رکھ کے ہمیں بھی غافل ہونے کی ضرورت نہیں۔ تعاہد القرآن، قرآن کو بار بار پڑھتے رہو۔ لہذا انہی لوگوں کا قرآن بھولتا ہے جو اپنے آپ کو رمضانی حافظ بنا دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک جملہ آتا ہے کہ رمضانی حافظ، ایک حافظ کے حوالے سے تو ہمارے علماء یہ تصور رکھتے ہیں بھی کہیں پہ کوئی آیت آئی، حافظ قرآن کو بلاؤ پوچھو کہ کہاں پہ ایک آیت ہے، تو ہمارے علماء تو یہ تصور رکھتے ہیں کہ تم ہر وقت اور ہر زمانے میں حافظ رہو، اور تم یہ کہتے ہو حضرت 2-3 مہینہ ہو گئے، اب کیا بتاؤں، اب رمضان آئے گا تب مجھے یاد ہوگا۔ تو آپ نے شعبان کے اخیر سے شروع کیا اور رمضان میں قرآن یاد ہوا اور شوال سے بھلانا شروع کر دیا، ذی قعدہ کے شروع تک پھر بھلا گئے، تو آپ تو 2-2.5 مہینے کے حافظ ہو۔ کوشش کرو جامعہ غریب نواز کے بچوں، اپنے والدین کا بھی چہرہ روشن کرو اور اپنے ادارے کا بھی چہرہ روشن کرو اور اپنے استاذ کا بھی چہرہ روشن کرو اور یہ عہد لے کے جاؤ میں ہر مہینے میں حافظ قرآن رہوں گا۔ ہر مہینے میں حافظ قرآن کون رہتا ہے؟ جو برابر قرآن کو پڑھتا رہے، رمضان میں یاد کر لے تو دوبارہ بھولنے ہی نہ دے، دوبارہ بھولنے ہی نہ دے، اور ہر وقت وہ حافظ قرآن رہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، اگر مولا علی ہر وقت حافظ قرآن نہیں تھے تو کیسے ہوتا تھا کہ ایک رکاب میں پیر رکھتے اور دوسرے رکاب تک پیر رکھنے میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی ایسے حافظ قرآن تھے جو 2.5 مہینے کے نہیں 12 مہینے کے حافظ قرآن تھے۔ یہ تیاری کر کے حافظ بننے کی کا مطلب ہے۔ یہ 2-2.5 مہینے میں حافظ رہنا اور 8 مہینے میں غیر حافظ رہنا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ حافظ ہو تو ہر مہینے میں حافظ رہو۔ سیدنا مولا کائنات کی یہ کرامت بھی ہے اور قرآن کی بھی خود کرامت ہے، اور یہ مولا علی کے وقت میں اللہ نے اتنی برکت دے دی تھی کہ ایک رکاب میں اونٹ کے پیر رکھتے اور دوسرے رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل فرما دیتے تھے۔ جب میں نے اس کو پہلے سنا تھا تو میرا دماغ کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو اور آگے دیکھا اور اس طریقے کی اور مثالیں میرے سامنے آئیں، مثال کے طور پر 4 سلسلوں میں جو سلسلے سہروردیہ ہے، سلسلے سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جو حافظ قرآن تھے، ان کا نام تھا ابو موسیٰ سدرانی۔ ان کا یہ کمال تھا
کہ روزانہ 70 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے. سبحان اللہ. روزانہ 70 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے سنا تو ان کو اس میں بعد محسوس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا اپنے مریدوں میں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ پڑھتا ہوں. یہ وسوسہ تھا، ایک شبہ تھا حضرت شہاب الدین سہروردی کے دل میں. اتفاق سے دونوں بزرگوں کی ملاقات ہو گئی عمرہ کے موقع پر. شیخ شہاب الدین سہروردی بھی آئے ہوئے تھے اور ابو موسیٰ سدرانی بھی آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے. تو حضرت نے سوچا اچھا موقع ہے، اسی موقع پہ آمنے سامنے بات ہو جائے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی خود نہیں گئے، اپنے بیٹے حضرت شیخ عماد الدین کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان سے ملاقات کرو اور ذرا اس تعلق سے گفتگو کرو کہ روزانہ وہ 70 مرتبہ قرآن کیسے ختم کر لیتے ہیں. تو ان کے بیٹے اور دوسروں لوگوں کو لے کر کے ساتھ میں گئے ملاقات کرنے. کیسے روشن ضمیر تھے، سمجھ گئے کہ کس مقصد سے آ رہے ہیں. جیسے یہ لوگ پہنچے تو ابو موسیٰ سدرانی خود ہی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک طواف آج کر لوں. میں چلیے آپ لوگ رہیں، میں ایک طواف کر لوں اور میں چاہتا ہوں کہ حالت طواف میں قرآن بھی پڑھ ڈالوں. جب میں طواف کروں تو ذکر قرآن سے بہتر کون سا ذکر ہے. آپ لوگ سماعت کر لیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، میں پڑھوں گا مجھے بھی ثواب ملے گا. یہ خود حضرت فرماتے ہیں. تو جیسے ہی گئے عمرہ شروع کیے تو جہاں پہ وہ جنتی پتھر لگا ہے حجر اسود ایک کونے میں، وہاں سے قرآن شروع کیا. اور جیسے مڑے اور دروازے کعبہ وہاں تک پہنچے تو صاف صاف سب نے سنا اور سمجھا اور الحمد سے والناس تک پڑھ گئے. پھر اس کے بعد جیسے ہی پورا طواف ہوا تو ایک ہی طواف میں 7 مرتبہ قرآن ختم ہو گیا اور 7 طواف میں 49 مرتبہ قرآن ختم کیا. کچھ بات نہیں کیا اور سیدھے لوگ واپس آئے اور شیخ شہاب الدین سے عرض کرتے حضور وہ سچ کہتے ہیں 70 کیا وہ 140 بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ بات اور آگے میں نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے تعلق سے یہ مروی ہے کتابوں میں کہ رمضان کے مہینے میں دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن، اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ 60 مرتبہ رمضان میں ختم فرماتے تھے. دور اور آگے بڑھا. ففون شریف کا نام مشہور ہے. وہاں پہ ایک بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبد الصمد جنہیں حافظ بخاری کہا جاتا ہے. ان کی یہ شان ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی یاد کیا اور بخاری شریف کو بھی یاد کیا تھا. ان کے تعلق سے وہاں کے تمام بزرگوں کا فرمان ہے. مجھ سے کئی لوگوں نے اس بات کو بتایا، باقاعدہ جو دیکھ چکے تھے ان سے یہ بات آئی مجھ تک کہ سیدنا حافظ بخاری رمضان کے مہینے میں روزانہ 20 رکعت میں قرآن کو مکمل فرماتے اور جب 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تو جتنے پارے قرآن کے پڑھتے اتنے ہی پارے بخاری شریف کی بھی پڑھ دیتے تھے. تو اس طریقے سے روزانہ قرآن بھی پورا کرتے اور بخاری کی دونوں جلدیں بھی پوری کرتے اور وقت صرف 2:30 بجے کا ہوتا تھا. یہ وقت میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ 2:30 بجے تک بخاری کی دونوں جلدیں پوری ہو جاتی اور روزانہ پورا قرآن بھی مکمل ہو جاتا. سیدنا حافظ ملت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا حافظ قرآن ہوں کہ میں نے اپنے والد کا سر نیچا نہیں کیا. میرے والد گرامی نے اپنی ظاہری زندگی میں 1.25 لاکھ قرآن ختم کیا تھا. عبدالعزیز نے 1.5 لاکھ قرآن ختم کیا ہے. یہ بزرگوں نے اسی زمین پہ رہ کے تو قرآن پڑھا ہے. ہمارا قرآن کب 1000 ہوگا جب ہم صرف رمضان میں قرآن پڑھیں گے؟ ہم کب 50,000 کے پڑھنے والے ہوں گے؟
آج عہد کرنا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے، ہمیں روزانہ قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے حافظ تھے کہ باوجود وہ محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، علامہ بھی تھے، مگر زمانے نے انہیں حافظ ملت کے نام سے یاد کیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نہیں اتنا تو آج کے حساب سے۔ قاری عثمان صاحب جانتے، میں نے ان سے ذکر کیا، ہمارے ایک ملنے والے سنڈیلا میں بھی ان کا وصال ہوا 2-3 ہفتہ پہلے۔ حافظ عبد الرحیم صاحب، حافظ عبد الرحیم صاحب 86 برس کی عمر میں ابھی 2-3 ہفتہ پہلے انتقال ہوا ان کا، اور گزشتہ سال تک، یعنی یہ جو رمضان گزرا ہے، اس رمضان تک انہوں نے 5 پارے کی تراویح سنائی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا قرآن کیسے یاد رہتا ہے؟ تو کہتے ہیں روزانہ میں سنڈیلا جاتا ہوں اپنے گھر سے، سائیکل پر بیٹھ کر ادھر سے بھی 3 پارا اور ادھر سے بھی 3 پارا سائیکل چلاتے چلاتے پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب تک قرآن کی دیکھ ریکھ نہیں ہوگی، جب تک قرآن کو ہم برابر کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نہیں، تو قرآن تو بھاگنے والا ہے، قرآن تو نکلنے والا ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ قرآن، ارے قرآن پڑھنے سے گھر میں نور اترتا ہے، قرآن پڑھنے سے گھر میں فرشتے اترتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، ہمارا قرآن بھی محفوظ رہے گا، ہمارے گھر میں برکتیں بھی اترتی رہیں گی۔ تو کیا یہ چیزیں نہیں بتاتی کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں؟ ہم اپنے حافظ بچوں کو کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، حضور کہتے ہیں یقال لصاحب القرآن، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر، ورتقی ورتل، قرآن شروع کر ترتیل کے ساتھ، اور جنت کے زینوں پر چڑھنا شروع کر۔ اللہ تعالیٰ نے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں اتنے ہی درجے بنائے ہیں جتنی قرآن میں آیتیں اتاری ہیں، جتنی آیتیں اتری ہیں اتنے ہی درجے ہیں اونچائی میں۔ تقریباً اتفاق ہے تمام اہل فن کا کہ 6000 آیتیں ہیں، اس کے بعد اختلاف ہے 209، 36، 24، 31، لیکن 6000 پر اتفاق ہے۔ تو 6000 آیتیں ہیں اور 6000 جنت میں درجے ہیں۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس ترتیل کے ساتھ تو دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے پڑھنا شروع کر، ایک آیت پوری ہو ایک درجہ چڑھ جا، دوسری آیت پوری ہو دوسرا درجہ چڑھ جا، تیسری آیت پوری ہو تیسرے درجے پہ چلا جا۔ جب اس کا قرآن مکمل ہوگا تو جنت کا آخری درجہ ہوگا، تو جنت حافظ قرآن ایسا بہتر ہے، ایسا بہتر ہے کہ کل جنت میں سب سے اونچا مقام حافظ قرآن کا ہوگا۔ پڑھتے جاؤ، جنت کے دروازے طے کرتے جاؤ۔ اور اس میں بشارت سے بھی نہیں، 16 لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان 16 لوگوں میں کتنے 16,000 لوگ ہیں جن کا تعاون شامل ہے۔ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی، وہاں وہ خزانہ، وہاں تو بس نظر رحمت ہو جائے، اللہ کی قدرت کے خزانے میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ ایک حدیث ہے مشہور، آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ ایک آقا فرماتے من قرأ القرآن وعمل بما فی، جس نے قرآن کو یاد کر لیا اور اللہ کی توفیق سے اس پر عمل بھی کر لیا، عمل بھی کر لیا، تو کیا ہوگا؟ البسا والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم، اس کے ماں باپ کو اتنا نورانی تاج دیا جائے گا کہ یہ آسمان کا سورج مان لو کہ تمہارے گھر میں آ جائے، چھت میں لگ جائے تو کتنی روشنی ہوگی، اس سے زیادہ روشنی اس تاج میں ہوگی جس کے والدین ایک حافظ قرآن کے والدین کو جو تاج دیا جائے گا اس تاج میں اس سے زیادہ روشنی ہوگی۔ تو میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میں نے ذہن پہ زور دیا کہ مولا جامعہ غریب نواز میں قاری شاہد صاحب کے عالم بھائی کی نگرانی میں بچے نے خود محنت کی اور تاج ملے گا ماں باپ کو، رات جاگا بچے نے، پتلی دال بچے نے، نیند پوری نہیں ہوئی بچے کی،
सारी जहमतें बच्चे ने उठाई और ताज मिलेगा माँ बाप को। तो हदीस में हमने जब ढूंढा तो आगे एक और टुकड़ा मिला। हुजूर फरमाते हैं फमा ज़न्नुकुम बिमन अमिला भी, जब माँ बाप को इतना नूरानी ताज दिया जाएगा तो खुद हाफिज़े कुरान के ताल्लुक से तेरा क्या ख्याल है? उसको तो और उससे ज्यादा रोशन। और माँ बाप को जब दिया जाएगा तो किस वजह से, यहां अब ये गौर करना, किस वजह से दिया जाएगा? इसलिए कि माँ बाप उसके वजूद के सबब है, एक चीज। दूसरी चीज, माँ बाप ने उसे खर्चा दिया, माँ बाप ने कुर्बानी पेश की। तो जब माँ बाप की कुर्बानियों की वजह से अल्लाह उन्हें ताज देगा, तो ऐ सुन्नियों, तुमने जिस मदरसे में चंदे दिए तुम्हारी भी तो कुर्बानी है, तुम्हारी भी तो कुर्बानी शामिल है ना। उतना नूरानी ताज कुछ तो मिलेगा। जो जो सबब, और जिस उस्ताज ने पढ़ाया, जिस उस्ताज ने पढ़ाया, तनख्वाह तो अलग, बच्चा हाफिज हो गया है। तो जब माँ बाप को रहमत के खजाने से ताज मिलेंगे तो उस्ताज को भी अल्लाह महरूम नहीं फरमाएगा। मेरे विजदान बोलता है कि माँ बाप के ताज से कहीं ज्यादा उस्ताज का ताज रोशन होगा, क्योंकि उस्ताज तो असल है, वही तो जरिया बना है हिफ्ज़ कुरान का। उसी ने तो अपनी अर्क़रेज़ी और दिमाग सोजी के साथ एक बच्चे को हाफिज बनाया है। तो हजरात, अब आप सोच रहे होंगे, जो लोग उम्र रसीदा हो गए वो सोच रहे होंगे अब क्या करें, मौलाना साहब की तकरीर पहले हुई होती तो वक्त था, हम बन जाते हाफिज। लेकिन आप नहीं बने हो तो अपने बेटों को बना लो, और जिसके बेटे आगे बढ़ गए वो भी नहीं बन सकते तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, रहमत बड़ी वसी है। अपने खानदान में गौर करो, किसी को हाफिज बनवा दो, क्योंकि इस पर भी मेरे पास एक हदीस है, वो भी आखिरी हदीस। आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअल क़ुरआन फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदखलहुल्लाहुल जन्ना व यशफ़अु लहु फ़ी अशरतिन मिन अहलिही कुल्लुहुम क़द वजबतिन नार। जिसने कुरान को याद कर लिया और हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम जाना, तो अल्लाह उस हाफिज़े कुरान को खुद जन्नत में दाखिल करेगा, और उसके खानदान के 10 ऐसे 10 लोग जिनके लिए जहन्नम लिखा जा चुका है, अल्लाह उसकी सिफारिश से उनको जन्नती बनाएगा। ऐसे 10 लोगों को, आम लोगों को नहीं, जो इतने बड़े कबीरा के मुस्तहिक थे और इतने बड़े कबीरा के मुर्तकिब थे कि उनके गुनाह की बुनियाद पर उनका नाम जहन्नमियों में लिखा जा चुका था। एक हाफिज़े कुरान अगर सिफारिश कर देगा तो इतने बड़े बड़े 10 जहन्नमियों को जन्नती बनवा देगा। अब मैं एक आखिरी तबसरा कर दूं 1 मिनट का सिर्फ। आजकल दुनिया ताल्लुकात पे बहुत फख्र करती है। लोगों को, अगर किसी का पुलिस विभाग में चलता है, किसी का कहीं कोर्ट कचहरी में थोड़ी बहुत मामलात है, किसी का किसी मदरसे में चलता है, स्कूल में चलता है, किसी की पहुंच किसी बड़े डॉक्टर तक है, तो वो उसी में मगन रहता है, फूला रहता है कि मैं क्या चाहूंगा तो मजहर साहब का नंबर दिलवा दूंगा, फोन कर दूंगा, मिल जाएगा नंबर। यकीनन ये उनके लिए फख्र की बात है कि वो नंबर दिला देते हैं डॉक्टर साहब का। उनके फोन से फीस माफ हो जाती है, उनके फोन से एक कैदी को छोड़ दिया जाता है। ये पावर की बात है। आज अगर किसी के फोन से जेल से कैदी निकाल दिया जाए तो उसके आने पे लोग बड़ी हसरत से उसे देखेंगे, अरे बड़ा मामला इनका ऊंचा, इनका फोन चला गया तो कैदी माफ हो गया। पुलिस आ गई थी गांव में मगर छोड़ दिया पुलिस ने, इनकी वजह से एक बड़े स्कूल में हमारे बच्चे की फीस माफ हो गई। ऐसे लोगों की कौम में बड़ी पजीराई होती है जो पावर वाले हैं। मैं कहना चाहूंगा, ऐ फीस माफ कराने वालों, ऐ कैदियों को छुड़ाने वाले, ऐ नौकरियों को दिलाने वाले, ऐ अपने कलम की बुनियाद पर किसी को इख्तिदार बख्शने वाले या किसी का इख्तिदार छीनने वालों, अगर तुम्हें पजीराई सिर्फ इस बुनियाद पर होती है कि दुनिया में तुम्हारे खून से फीस माफ होती है, तो हाफिज़े कुरान की क्या शान है कि उसकी सिफारिश से जहन्नमी माफ किए जाएंगे और उसे जन्नती बनाया जाएगा।